हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज भी एक बार फिर हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। सबसे पहले जहां पर हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, गिरफ्तारियों की भी इतलात हैं और साथ ही साथ हलाकतों की इतलात भी हैं। क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम गज़ा में जाएंगे जहां पर अमेरिका ने फार्मूला दे रखा है फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए, लेकिन हमास ने एक नया ख्याल जाहिर किया है। अमेरिकी सदर क्या कह रहे हैं, हमास क्या कह रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली की, जिन्होंने खुसूसी तौर पे टॉक शॉक से गुफ्तगू की है। उसके साथ साथ हम डॉक्टरों की गंदी लिखाई के बारे में, पाकिस्तान और भारत में होने वाली हलाकतों का जिक्र भी करेंगे। आइए इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। एजाज, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिफ। यार एजाज, कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही कश्मीर से। मुसलसल वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, आए दिन फायरिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं। नेशनल मीडिया पे कल ये खबरें चल रही थी कि हड़ताल नाकाम हो गई। जब हम वहाँ बात करते हैं लोगों से, कश्मीरियों से या वहाँ से होके आने वाले लोगों से यहाँ बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हड़ताल मुकम्मल तौर पे कामयाब थी। तो क्या हक़ाइक़ हैं, आपकी क्या मालूमात हैं? आसिफ, हड़ताल ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे कामयाब हुई है, लेकिन हड़ताल आगे भी चल रही है। और आज भी वहाँ पर आपको पता फायरिंग हुई है। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसके जो रहनुमाओं ने मुज़फ़्फ़राबाद में एक बैंक रोड का इलाका है, वहाँ पर पहुँचना था, वहाँ पर फायरिंग हो गई है। फिर दो नौजवानों, अवैस और फरहान नामी दो नौजवान हैं, उनके जाँ बहक होने की इतलात आई हैं। और जो तर्जमान है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो तस्दीक करते हैं, कहते हैं जी हमारे दो जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। उनका ये कहना है, हफीज़ हमदानी साहब का। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, वो उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो इधर इस्लामाबाद में ही है, यानी कि कल तक तो वो यहाँ पर ही थे। आज लेटेस्ट क्या है मेरे इल्म में नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आज़ाद कश्मीर गए हैं। एक कमेटी उन्होंने कायम की है, ज़ाहिर है वो भी कोशिश करेंगे कि ये मामला हल हो। एक कमेटी 4 वज़रात के ऊपर उन्होंने कायम की है। इन 4 आज़ाद कश्मीर के वज़रा में दीवान खान चुगताई, फैसल राठौर, कर्नल रिटायर्ड वकार और फिर कासिम मजीद, ये 4 वज़रात के ऊपर कमेटी कायम की है। लेकिन जो अहम ख़बर है वो ये नहीं है कि इन्होंने कमेटी कायम की। अहम ख़बर ये है कि जो जॉइंट अवामी जो एक्शन कमेटी है, उसने कहा है कि हम मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भी उन्होंने शराइत रख दी हैं। अच्छा आसिफ, एक तो ये वज़रा की कमेटी बनी है ना, इसके साथ एक अहम वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है। और इस्लामाबाद में वाक़या ये हुआ है कि राजा अमजद अली एडवोकेट हैं, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक कोर मेंबर हैं। ये बरतानिया गए थे आज से 1 माह पहले। बताया ये जा रहा है कि ये अपनी बेटी के कॉन्वोकेशन में गए थे, लेकिन ये बरतानिया में रुके और वहाँ पर ना सिर्फ इन्होंने, जो बहुत बड़ी तादाद में आपको भी पता है कि कश्मीरी डायस्पोरा वहाँ पर रहता है, तो वहाँ पर उनको कन्विंसिंग की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से। और साथ ही साथ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ही एहतजाज को इन्होंने बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने लीड किया। आज ये सुबह 4 बजे वापस आ रहे थे, इन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इनका मोबाइल अब इनके पास नहीं है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि जी ये इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी तक मैं और आप जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई मुकदमा तो नहीं दर्ज हुआ, लेकिन ये बड़ा गलत मैसेज है कि इस्लामाबाद से इस तरह एक गिरफ़्तारी हो जाए। तो मुतालबात जो हैं उनमें एक मुतालबा ये भी है कि यानी कि हुकूमत ने जो कमेटी कायम की है, उस कमेटी से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भी शराइत रख दी गई हैं। एक तो 38 मुतालबात पहले से थे, उनके अलावा, और ये मुतालबात जो हैं हम स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, मुतालबात एक एक करके मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि मुज़फ़्फ़राबाद में सुधीर शहीद को कत्ल करने वाली एक जमात के गुंडों ने एलानिया दहशत गर्दी की, जिससे 1 शहादत और 20 अफराद ज़ख्मी हुए। हुकूमत इस जमात को दहशत गर्द तंजीम डिक्लेयर करे और मुज़फ़्फ़राबाद में दर्जशुदा FIR में ATA 6/59 की दफ़ात शामिल की जाएँ। ये बात कर रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। नंबर 1, ये हमने इनका मुतालबा देख लिया कि ये बेसिकली कह रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करें। दूसरे नंबर पे साथ ही साथ इसी में कह रहे हैं कि सदीर शहीद की फैमिली को हुकूमत फिलफोर शहीद पुलिस
دو اہلکاران کو دی جانے والی دیت کی برابر کی رقم ادا کرے اور اس کی فیملی میں سے ایک فرد کو سرکاری نوکری کا اعلان بھی حکومت کرے. یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے جو صدیر 29 ستمبر کو مظفر آباد میں جو وفات پائے ہیں, جو فائرنگ ہوئی تھی نیلم پل کے اوپر جو فائر ہوا. بالکل. اچھا 29 ستمبر سانحہ راولا کوٹ میں دہشت گردوں کی ویڈیو ثبوت موجود ہیں. یہ راولا کوٹ میں وفات ہوئی تھی ان کی, میں مظفر آباد کہہ رہا تھا. دو وفات ہوئی ہیں نا, ایک مظفر آباد میں بھی, ایک مظفر آباد میں فائرنگ ہوئی ہے جس میں 2 لوگ زخمی تھے پہلے دن. یہ کہہ رہے ہیں 29 ستمبر کو مطالبہ نمبر 2 جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 29 ستمبر کو سانحہ راولا کوٹ دہشت گردوں کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں, ان کے خلاف FIR درج کی جائے. 8 دسمبر کے معاہدے کے تحت تمام چیزوں پر نوٹیفیکیشن کیے جائیں. مقدمات کے خاتمے کے حوالے سے 9 مئی 2023 سے تاحال تمام مقدمات کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن کیا جائے, اور انڈسٹریل بجلی بلات میں تمام ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے. جو انڈسٹری کو بجلی جاتی ہے اس کے اوپر کوئی اضافی ٹیکس لگے ہوئے ہیں, ان کا خاتمہ کیا جائے. پھر آخری نمبر ہے 4 ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی راجہ امجد علی خان, راجہ افتخار اور کشمیر و پاکستان میں تمام گرفتار شدگان کو مذاکرات سے قبل رہا کیا جائے. اور یہ راجہ افتخار کا ذکر ہم کر چکے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے. راجہ امجد علی خان ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. تو یہ ان کے بیسک مطالبات ہیں جو ان کی طرف سے کیے گئے ہیں. دیکھیں اعزاز, جس طریقے سے حالات خراب ہو رہے ہیں, جس طریقے سے آئے دن فائرنگ ہو رہی ہے, جس طریقے سے وہاں پہ جانے شروع ہو گئی ہیں, یہ بڑا ہی غلط ٹرینڈ ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں پہ جو بھارتی ایجنٹ ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, میرا خیال ہے کہ وہاں پہ وہ پوری طرح ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. اور جس طریقے سے ہجوم کے اوپر فائر ہو رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریاست پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں ہیں. دیکھیں آج سے پہلے یہ مظاہرے بارڈر کے اس طرف ہوتے تھے جہاں پہ بھارتی قابض فوج کے خلاف ہوتے تھے اور وہاں پہ بھارتی حکومت کے خلاف ہوتے تھے. اور جو آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے آج برطانیہ سے آنے والے کشمیری جو لیڈر ہیں ان کو جو ہے وہ لے گئے ہیں, ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ ان کی گرفتاری ڈلی ہے یا وہ کس حالت میں ہیں. تو دیکھیں یہ ہمارے کشمیری لوگ ہی ہیں جنہوں نے برطانیہ میں مسئلہ کشمیر کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے, اور اس سے بھارت کو بڑی تکلیف بھی پہنچتی ہے. انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہی ہمارے وہ کشمیری لوگ ہیں جو بھارتی ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں کشمیر کا جو برطانیہ میں کشمیریوں کا بڑا دیرینہ تعلق ہے اعزاز. دیکھیں قیام پاکستان کے بعد 2 مرتبہ یہاں سے جو ہے وہ لے کے گئے تھے پاکستانیوں کو افغانستان میں. ملکہ ان کی ایک مرتبہ جب وہ آئیں برطانیہ میں, جی ایک مرتبہ پاکستان بننے کے بعد جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے فرسٹ یا سیکنڈ ورلڈ وار میں تاج برطانیہ کی طرف سے فوج میں جو ہے اگر کوئی سروس کی ہے اور خدمات انجام دی ہیں تو وہ اپنا کوئی ریکارڈ پینشن کا یا سابقہ کسی پے سلپ کوئی چیز ایسی اپوائنٹمنٹ کی لے آئیں تو وہ انہیں برطانیہ ہم لے کے جائیں گے. تو اس میں خطہ پٹوار سے کیونکہ اسپیشل بھرتی ہوتی تھی تو خطہ پٹوار سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں جس میں آپ کا سارا جیلم آ جاتا ہے, دینا آ جاتا ہے, آپ کا چکوال آ جاتا ہے, پنڈی ہے, اٹک ہے, یہ سارا ہمارا جو پٹوار کی جتنی بیلٹ ہے اس میں سے اکثریتی لوگ اس میں گئے تھے. سیکنڈ ٹائم جب لوگ UK بڑی تعداد میں گئے تو وہ جب منگلا ڈیم بنا تو منگلا ڈیم کے متاثرین جو تھے اس وقت ان کو جو ہے UK لے کے جایا گیا تھا. اس وقت وہاں پہ ایک صنعتی ریولوشن تھا اور وہاں پہ کوئی لیبر بھی چاہیے تھی, تو یہ سارے لوگ جو تھے ان کو نارتھ میں جا کے بسایا گیا تھا, لیڈز میں, اور جو مانچسٹر شہر ہے, برمنگم میں کچھ لوگ گئے, بریڈ فورڈ تو خیر منی پاکستان کہلاتا ہے. تو یہ سارے لوگ نارتھ میں آباد ہیں, بڑے ہی پیور پاکستانی ہیں, سچی سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں, مخلص لوگ ہیں. ہر جگہ پہ انہوں نے کشمیر کا اور پاکستان کا علم تھاما ہے. اگر مجھے نہیں معلوم کہ اس آپریشن کے حوالے سے ڈیسیژن کون لوگ لے رہے ہیں, لیکن اگر وہ سیاسی لوگ ہیں تو خدا کے لیے یہ میسیجز مت دیں کشمیری کمیونٹی کو کہ پاکستان میں بھی ان کے لیے خدا نخواستہ ایسے مسائل ہیں جس طرح کہ وہ بارڈر کے دوسری طرف فیس کرتے ہیں. اور اس معاملے کو جتنا جلدی اعزاز, اس کے اوپر ہمارا یہ تیسرا چوتھا شو ہے, یہ جس طریقے سے حالات خراب ہو رہے ہیں اس میں صرف اور صرف دشمن کا فائدہ ہے. اب وہ راستے بند کرنے کی بات انہوں نے کر دی ہے اور کال بھی دینے کی بات ہو رہی ہے. میری آج ایک
صاحب سے بات ہو رہی تھی. اور اب آپ یہ دیکھیں نا, ہماری آپ نے بتایا وزیر اعظم یہاں بیٹھے ہیں, مسلم کانفرنس کے سردار عتیق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ وہاں جائیں, اپنے لوگوں کے ساتھ ان سے بات کریں, کیا ہوگا, آپ کو کوئی کھاتر تھوڑی جائے گا. آپ ان لوگوں سے بات چیت کریں, آپ وہ کیا کہیں گے. لیکن آصف لوگ غصے میں ہیں, یہ اعزاز, پرٹیکولرلی یہ جو لوگ لاشیں غصے میں گری ہیں نا, ہیں. لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے روٹس ہوتے ہیں لوگوں کے اندر. اگر آپ کے روٹس نہیں ہیں تو پھر تو آپ یہاں بیٹھے ٹھیک ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوئی روٹس ہیں تو آپ کو فوری طور پہ وہاں جانا چاہیے. اور دیکھیں کتنا غلط میسج گیا ہے کہ وہی برطانیہ جہاں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کشمیری مظاہرہ کرتے تھے, وہاں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ ہوا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بھیانک خواب ہے, اور جتنا جلدی ہم اس سے نکل جائیں اس سے فوری طور پہ نکلنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ پورے پاکستان کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے. یہ کوئی کشمیر کا یا کوئی اس کو انٹرنل افیئر سمجھنا چھوڑ دیا جائے. برائے مہربانی جو ٹیم اس کو پہلے ڈیل کری ہے بالکل ناکام مجھے نظر آ رہی ہے. اس میں فوری طور پہ پولیٹیکل لوگوں کو انڈکٹ کیا جائے, پاکستان کی مرکزی لیڈرشپ کو اس میں استعمال کر کے اس معاملے کو جتنا جلدی ہو جائے اس کو جو ہے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے. تو آصف آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. میرے خیال میں وہ لوگ مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے تھے. اور انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا, بڑی تکلیف سے کہوں گا, کہ آزاد کشمیر حکومت شاید وقت پر ہوش کے ناخن نہیں لے پائی. یہ بڑا سخت میں بات کر رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ چاہتے تو ہوں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو, لیکن شاید ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے بعض ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے حالات اور خراب ہوئے. یہ لوگ صرف آزاد کشمیر کی حکومت, پاکستان کی مرکزی بالکل مرکزی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, اور ریئلائزیشن نہیں ہے. میں سمجھتا کوئی شک ہی نہیں, مرکزی حکومت ذمہ دار ہے. مرکزی حکومت کے 2 وزیر گئے, انہوں نے کہا کہ جی 38 میں سے 36 مطالبات قبول کر لیے اور باقی مطالبات وہ خود کریں گے, کہ ان کی آئینی مسائل ہیں. یہ ان کا آئینی مسئلہ نہیں ہے. جو 1974 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کوئی بات بھی حکومت یہاں سے اپروو کر سکتی ہے. لیکن وزراء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی 5000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو ہم ساری بات تو نہیں مان لیں گے. بھئی 5000 بندہ نہیں, ادھر جا کے دیکھیں تو صحیح. اب کوئی جو حکومتی وزیر ہے وہ باہر نکلیں جو غانی رہا, تو بہت حالات خراب ہیں. اور میں ایک بات ضرور کہوں گا, یہ مسئلہ اپنے لوگوں کو را کا ایجنٹ مت بنائیں. یہ کشمیر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ پاکستان سے محبت کرنے والے کشمیری ہیں. ان کو انسانیت کے تحت, وہ واجپئی نے کہا تھا نا, انسانیت, کشمیریت اور جمہوریت کے تحت جو ہے وہ ڈیل کریں. تو میں اگین وہی ریپیٹ کروں گا, انسانیت, کشمیریت اور جمہوریت. اور ماضی میں بھی آپ بہت اچھا ڈیل کرتے رہیں. کشمیری جو بھائی ہیں آزاد کشمیر کے, ان کو پاکستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائی آئی ہے. لیکن یہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں 2023 سے آنورڈ, ان کو فکس کریں. آپ نے سیاسی جماعتوں کو وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے کھونٹے سے بند کیا ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بھرپور پاور کے ساتھ آ گئی ہے. اب آپ کے ہاتھوں میں یہ چیزیں نہیں رہی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیے, انہیں محبت کیجئے, ان کے جو زخم ہیں ان کے اوپر مرہم لگائیے. تو یہ بات میں کہوں گا, 5000 لوگوں کی نہیں ہے. اگر 5 بندے بھی کہہ رہے ہو نا اور صحیح بات کہہ رہے ہیں تو اس کو مان لینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. بات یہ ہے کہ بات کیا کہہ رہے ہیں. آپ چھوڑ دیں 5000 ہیں 10000 ہیں. دوسرا جو طریقہ آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں, طاقت کے استعمال کی ان کی 80 سال کی تاریخ ہے. انڈین طاقت کو وہ آج تک نہیں مان رہے. تو بھائی طاقت کے استعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ سیاسی دماغوں کو جانے دیں. وہاں پہ پھر ٹھیک کہا جاتا ہے نا کہ کھٹ پتلی گھومتے ہیں کہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا رہے, ہم تو لا تعلق ہیں. آپ کے کہاں ہیں آپ کے سیاسی نمائندے, کیوں نہیں ہے وہ وہاں پہ فرنٹ کے اوپر لوگوں سے بات کرنے کے لیے؟ ٹھیک بات. تو میرا خیال ہے اعزاز اس پہ تو یہی تھا, اور افسوس کے ساتھ کہ ہم بوجھل دل سے روز اس پہ بات کرتے ہیں. تو اعزاز یہ بتائیں کہ جو فلسطین کے معاملے کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس میں حماس کی طرف سے بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے, وہ کیا ہے؟ آصف کوئکلی میں بات مختصر کر کے ختم کروں گا. آپ نے کوئی رائے دینی ہوئی تو ضرور دیجیے گا. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. حماس اس وقت قطر میں بیٹھی ہوئی ہے. حماس کی قیادت, آپ کو پتہ ہے حماس کی قیادت کے اوپر قطر میں اٹیک بھی اسرائیل نے کیا تھا, اور پھر بعد میں نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے معافی بھی مانگی قطری پرائم منسٹر سے فون کر کے. حماس کو وہاں پر دفتر دیا گیا ہے, اسی طرح جس طرح طالبان کو وہاں پر دفتر دیا گیا تھا. حماس نے مصری حکام سے اور دیگر 1-2 ملکوں کے حکام سے قطر میں دوحہ میں ملاقات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو امریکہ نے یہ جو 20 پوائنٹ دیے ہیں اس میں ترامیم چاہتے ہیں وڈرال کے والے سے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ڈسمنٹل ہو جائے, وہ اس کے والے سے ترامیم چاہتے ہیں. ترامیم کیا ہے اس کی تفصیلات تو ابھی نہیں آئی ہیں, لیکن ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 800
امریکی جرنیلوں سے خطاب کیا ہے، اور ان 800 جرنیلوں کے سامنے بھی انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر اور بالخصوص پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی بڑی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ جی اعزاز 800 جرنیل؟ جی بالکل 800۔ اچھا، میں تو سمجھتا تھا پاکستان میں 200 جرنیل ہیں تو بہت ہوتے ہیں، تو 800 جرنیل کتنی فوج ہے یار؟ 21 لاکھ کے قریب امریکہ کی فوج ہے۔ اچھا، 800 جرنیل ہیں، مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں، مختلف ملکوں کی جو مختلف ریجنز کی کمانڈ ہے، تقریباً 4 کمانڈز ہیں ان کی، وہ جرنیلوں کے پاس ہے، پھر جونیئر جنرلز بھی ہیں، 800 ہیں۔ ان سے خطاب کر کے انہوں نے جنرل عاصم منیر کا بڑا حوالہ دیا۔ جونیئر جنرل اس کے علاوہ ہیں؟ نہیں، وہ میں نے جو جنرل استعمال کیا ہے نا، تو جو مین جو جنرل ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، وہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اس کے نیچے جونیئر جنرل ہیں۔ اچھا، میں تو کیونکہ جو جرنیل سے میری مراد ہے میجر جنرل اینڈ لیفٹیننٹ جنرل۔ نہیں، وہ تو پاکستان کے ہیں نا میجر جنرل۔ جی جی جی، وہ تو بریگیڈیئر جنرل بھی ہوتا ہے، بریگیڈیئر جنرل بھی ہوتا ہے 1 رینک کا، تو پھر اس حساب سے تو اگر ہمارے کیونکہ بریگیڈیئر اس میں شامل نہیں ہوتے پھر تو برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ سینئر والے ہیں۔ اچھا جی ہاں، یہ اچھا، تو انہوں نے جنرل عاصم منیر جو ہیں فیلڈ مارشل، ان کی تعریف کی ان کے سامنے۔ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ نہیں اعزاز، اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی تعریف ویسے کرنا اور بات ہے، لیکن اپنے جرنیلوں کے سامنے کرنا تو پھر ایک پروفیشنل رقابت بھی آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ امریکی صدر جو ہے اپنے جرنیلوں کو کھڑا کر کے پاکستان کے جنرل کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ فیلڈ مارشل جو ہیں اس طرح آپ کو ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے میرا خیال ہے یہ تو پھر بڑے اعزاز کی بات ہے جنرل عاصم منیر کی۔ جی جی، یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس خبر کے بارے میں آگاہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ شاید عمران خان صاحب بھی تعریف کرنے لگ پڑے۔ ویسے خان صاحب جیل میں پی ٹی وی تو وہ دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پہ پی ٹی وی پہ تو آئے گی شاید۔ ہو سکتا ہے، بالکل بالکل ہو سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں، یعنی کیونکہ پی ٹی وی دیکھنا بھی تو ایک سزا ہے نا، تو اور یہ وہ والی سزا ہے جو آپ اپنی چوائس کے اوپر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر اینی ہاؤ، نہیں پی ٹی وی میں دیکھیں، اگر آپ نے بات کی ہے تو ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کافی اس میں ریفارمز کی۔ نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، بلکہ انہوں نے تو ایک نیا چینل بھی کھولا ہے۔ جی وہ تو دیکھیں ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک آواز ضروری تھی، وہ تو کھولا گیا، لیکن پی ٹی وی کے اندر بھی جو ہیں تارڑ صاحب، عطا تارڑ، انہوں نے کافی ریفارمز کی ہیں۔ اچھا، ویسے مجھے عطا تارڑ کی ایک بات پتہ ہے بڑی اچھی لگی، اور آپ کو پتہ ہم اس پلیٹ فارم پہ عطا تارڑ پہ تنقید بھی کرتے رہے ہیں۔ جی جی، ہماری تو ایشو ٹو ایشو بات ہوتی ہے۔ ہے۔ جو بات مجھے بہت اچھی لگی نا عطا تارڑ کی، کہ وہ مسلم لیگ نون کے وزیر ہیں۔ فواد چودھری جو سابق پی ٹی آئی کے وزیر تھے، ان کے دور میں کچھ اقدام کیے گئے تھے، یہاں پہ چائنا سینٹر میں کچھ چیزیں بنائی گئی تھیں، تو ایک بورڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہ میں ان بندوں کو نکالوں گا جو فواد چودھری نے یا کسی بھی وزیر نے ماضی میں رکھے، اور نہ میں وہ ادارہ بند کروں گا۔ تو آئی ایکسیپٹ اٹ، اور میں ان کے ساتھ چلوں گا، اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان ملازمین کو لے کے چلے، لیکن جو بہت سارے اینکرز تھے جن کے جو اپ ٹو دی مارک نہیں آ رہے تھے، ان کو انہوں نے نکالا، چاہے جس نے بھی رکھا، جی ہاں، چاہے نون کی حکومت میں رکھے گئے یا پی ٹی آئی کی حکومت میں رکھے گئے۔ تو یہ بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی اسپیکر صاحب نے، ایاز صادق صاحب اگلے دن اتفاق سے ہم اکٹھی تھے، ملاقات بھی ہوئی، تو آپ نے ان کا انٹرویو کیا ہے، تو کیا باتیں کیے، ہمیں ہیڈر بتائیں اور ہمیں انٹرویو دکھائیں۔ میں تو آپ سے یہ درخواست کروں، دیکھیں اعزاز، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر۔ اچھا اعزاز، 2-3 باتیں صرف میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بڑے طویل عرصے کے بعد کسی بھی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، اور ٹاک شاک کو انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو دیا ہے، جو اس میں انہوں نے سیاسی بات بڑی کی، وہ یہی کی کہ اگرچہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ریزائن دے دیے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے استعفے منظور نہیں کیے، اور انہوں نے کہا 2014 میں بھی یہ ریزائن دے گئے تھے، لیکن میں نے اسمبلی سے ان کے استعفے منظور نہیں کیے تھے۔ بعد میں پی ٹی آئی والے سارے جو ہیں وہ ری جوائن بھی ہو گئے تھے۔ یہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان کے اندر رہے، اپنا رول ادا کرے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے واپس جانے کے بعد وہ ساری سیلریز بھی ڈرا کی تھیں جس میں وہ نہیں آتے رہے تھے۔ خیر یہ علیحدہ بات ہے۔ انہوں نے جو بڑی باتیں سیکریٹریٹ کے حوالے سے اعزاز بتائیں، میں کچھ باتیں آپ کو 2-3 کوئکلی بتا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پہ جو سیکریٹریٹ ہے نیشنل اسمبلی کا، اس میں اسپیکر کی جو اختیارات تھے وہ لامحدود تھے۔ اسپیکر کسی راہ چلتے فرد کو بلا کے کہہ سکتا تھا کہ کل سے آپ یہاں پہ سیکٹری ہیں، کسی بھی گریڈ میں اپوائنٹمنٹ ہو سکتی تھی، کتنے لوگ اپوائنٹ کرنے ہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔
کبھی بھی میرٹ پہ بھرتی نہیں ہوئی. جو اسپیکر صاحبان آتے رہے ہیں 200 400 بندہ اپنے حلقے کا اپنے عزیز رشتہ دار بھرتی کر کے چلے جاتے رہے ہیں, اور وہ رشتہ دار آج بھی جب وہ MNA کے طور پہ وہاں آتے ہیں تو گیٹ پہ پروٹوکول ان کو دیتے ہیں اور وہ سارا کرتے ہیں. پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کے لیے قانون سازی کی ہے اسپیکر نے, اپنے سارے اختیارات جو ہیں سوابدیدیں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں, فائنانس کمیٹی کو دے دی ہیں جس میں اپوزیشن بھی بیٹھتی ہے. تمام بھرتیاں گریڈ 16 اینڈ ابو جو ہیں FPSC کے تھرو ہوں گی, اس سے نیچے جو ہوں گی وہ مشتہر ہوں گی اور فائنانس کمیٹی کے تھرو ہوں گی. اس کے علاوہ جو انہوں نے سٹیپس لیے, یہ کہتے ہیں جب 6 سال پہلے میں نے اسپیکرشپ چھوڑی تو 1200 امپلائی تھے, ابھی جب آئے ہوں تو 1800 تھے. 600 بندہ پیچھے 2 اسپیکروں نے بھرتی کیا تھا, لیکن انہوں نے کسی بندے کو نہیں نکالا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک MNA کے لیے 4 فرد کی ریشو کا ایک قانون بنا کے 1344 پہ لاک کر دی ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹرینتھ کو, اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ارکان قومی اسمبلی کی نشستیں نہیں بڑھیں گی سیکریٹریٹ میں اس حساب سے جو تنخواہیں انہوں نے اپنی بڑھائی ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے اعزاز اسمبلی کی اور اپنی تنخواہیں جو بڑھائی ہیں. اعزاز میں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں جو تنخواہیں بڑھی ہیں وہ یہ تھا کہ وہ تنخواہیں گزشتہ کوئی 1.5-2 دہائی سے نہیں بڑھی تھی. ٹھیک ہے, اسپیکر کے طور پہ جو انہوں نے تنخواہ بڑھی ہے ان کی, آپ یہ دیکھیں کہ 1 ارب روپے کی بچت پر ایئر ان کے سٹیپس کی وجہ سے اب ہو رہی ہے, اور تقریباً 450 سے 500 ملین کی مزید بچت بھی ہوگی, کیونکہ اگلے 6 ماہ میں یہ سارے لوگ 1344 تک آ جائیں گے, باقی ریٹائر ہو جائیں گے, تو یہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی سالانہ بچت ہوگی. اچھا چلیں آپ نا اور اعزاز ایک لاسٹ بات میں جو ایک کرنا چاہوں گا, وہ بڑی اہم بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ہاں منتخب عہدیداران کی تنخواہوں پہ بھی بات ہوتی ہے, مراد پہ بھی ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, عوامی نمائندے ہیں. لیکن اعزاز یہاں پہ یہ اسپیکر تو 25 کروڑ میں ایک ہوتا ہے نا. پاکستان میں ایسی ظالم بیوروکریسی ہے, ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں 6 گاڑیاں سرکاری کھڑی دیکھتا ہوں, ان کے ساتھ ڈرائیور, ان کے ساتھ گن مین, ان کے نیچے جتنے محکمے سب سے 1-2 گاڑیاں. تو سیاسی نمائندوں کے اوپر بات کرنا آسان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی جو تنخواہ تھی پہلے ریشنل نہیں تھی, ٹھیک ہے, ابھی جو تنخواہ بڑھی ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن نیشنل اسمبلی میں جو ریفارمز اب پہلی دفعہ ہوئی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اچھا میرے خیال میں آپ جو ہے نا ماضی میں بہت امپریس لگ رہے ہیں مجھے. نہیں, میں ایک لاسٹ بات دیکھیں, ماضی میں یہ بھی ہوا, بھرتیوں کا ریفرنس بھی بنا تھا گیلانی صاحب پہ, ابھی وہ چیئرمین سینٹ ہیں, وہاں پہ کوئی ایسے قوانین نہیں ہیں, اور جو بھرتیاں ہو رہی ہیں یا اس سے پچھلے ادوار میں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ایک ایوان خود سے, ایک بندہ خود سے اپنی پاور سرنڈر کرتا ہے, ایک بندہ خود کے سے رولز آف بزنس اور رولز آف گیم طے کرتا ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں آصف کی جو گفتگو ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ٹاک شاک کے لیے, آئیے وہ دیکھتے ہیں, اور جب آپ واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈاکٹروں کی گندی لکھائی کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلی دفعہ ہر گریڈ کے لیے جو ہے وہ رولز بنائے ہیں, اور پہلی دفعہ گزٹیڈ آفیسر بلکہ گریڈ 16 اینڈ ابو آپ نے FPSC کو کہا ہے کہ اس کے تھرو ہوں گے, اور باقی جو جتنی بھی ویکینسیز ہیں وہ ان کو پہلے ایڈورٹائز کیا جائے گا اور پھر ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کو دیکھے گی. تو ذرا اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتائیے گا. یہ تو ایک بڑا سٹیپ ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلے خود ہی سے جو ہے وہ بندے اپوائنٹ یہاں ہوتے رہے ہیں, کبھی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہم نے دیکھی. تو یہ جو ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیلز ہمیں بتائیے گا. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جب یہ مارچ 2024 میں یہ عہدہ پھر سے سنبھالا تو میری خواہش یہ تھی کہ ہم ایک تو مشکل جو حالات تھے اکانومی کے اس کے حوالے سے اور اس انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ انیشیٹوز لیے. اور جو انیشیٹوز لیے میں وہ چونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا یہ تو میں نے لکھ لیے ہیں, بیکاز جو انیشیٹوز تھے جب تک میں کوئی ایسی چیز نہ کہوں کہ مس کوٹ ہو جائے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آسٹیرٹی اپنی جگہ, اور جو ڈسکریشنری اتھارٹی یا ان لمیٹڈ پاور جو اسپیکر کے پاس تھی اس کو میں نے ریگولیٹ کیا ہے. اسپیکر سے ہٹا کے ہم نے نومبر 2024 میں جو لیجسلیشن کی ہے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوئی ہے, اس میں اسپیکر کی اتھارٹی انڈیویجول کیپیسٹی میں ریلیکسیشن آف رولز یا اتھارٹی
جو وہ ایکسرسائز کر سکتا تھا میں یا کر سکتا تھا، اس کو میں نے ختم کر کے اور اس کو میں لے گیا فائنانس کمیٹی پہ۔ فائنانس کمیٹی کا مطلب ہے اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے ممبران ہوتے ہیں، اور اس میں تقریباً 12 ممبر ہوتے ہیں، اور فائنانس منسٹری کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، سیکریٹریٹ نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ممبران ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری جو سینکشن اسٹرینتھ تھی وہ 1825 1825 تھی، اور اس 1825 کا میں نے یہ سوچا کہ 4 آفیسرز پر ممبر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے نہ صرف کوئی ریکروٹمنٹ ختم کی یا کسی کو نکالا، بٹ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ٹوٹل 18 مہینے سٹارٹنگ فرام مارچ 2024 اس اسٹرینتھ کو 1344 1344 پہ لے کے آئیں گے۔ جو ریٹائرمنٹ ہوتی جائیں گی، ایکسٹینشن کسی کو نہیں مل رہی، ریٹائرمنٹ پہ ان کو جانا ہے تاکہ نیچے والے جو ہیں ان کو موقع ملے۔ اور میں نے تقریباً 1200 نیشنل اسمبلی کے امپلائیز کو انٹرویو کیا تھا، ہر ایک سے پوچھا کوالیفیکیشن کیا ہے، کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کیا ایکسپرٹیز ہے آپ کی، اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کیا۔ اب آئی ٹی کے ہمارے پاس 44 امپلائیز تھے، اور وہ آئی ٹی میں کام کرنے والے 5 تھے، باقی ڈفرینٹ جگہوں میں تھے۔ لیجسلیشن کے ہمارے لوگ جو ہے وہ بھی مختلف جگہوں میں پھیلے ہوئے تھے، ان کو لیجسلیشن میں لے کے آئے ہیں۔ جو جس فیلڈ کی کوالیفیکیشن تھی اس فیلڈ میں ان کو ہم واپس لے کے آئے۔ 1200 میں سے ایچ اینڈ ایوری ون آئی انٹرویوڈ، ان کی سی وی سامنے رکھ کے، ان کا ورک ایکسپیرینس سامنے رکھ کے، اور ان کی جو اپروپریٹ جگہ بنتی تھی ان کی خواہش کے مطابق بھی اس کو بھی دیکھا کہ وہ کہاں، اور ان کو پھر ہم نے وہاں پہ ری شفل کر کے واپس لے کے آئے۔ ایک چیز اور ہم نے کی کہ ہم نے جو نیشنل اسمبلی کے امپلائیز ہیں ان کی سینیورٹی لسٹ بنا دی ہے۔ اب میرے پاس کوئی امپلائی نہیں آئے گا، ہم نے ایک دفعہ نوٹس کیا، اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے، اس میں 100 سے زیادہ کمپلینٹس تھے، ہم نے نمبر 1 کسی کا حق نہیں مارنا، نمبر 2 کسی جونیئر کو پروموٹ نہیں کرنا اور سینئر کا حق مار کے۔ ہر امپلائی کو اب پتہ ہے، ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، اس کی سینیورٹی کب بنتی ہے، اس کی ٹائم سکیل پروموشن کب آئے گی، اور وہ کب ہوگا ایلیجیبل فار دا نیکسٹ پروموشن۔ ان کا پروبیشن پیریڈ جو تھا، کئی سالوں سے پروبیشن پیریڈ نہیں ختم ہوئے تھے، اسی طرح کر رہے تھے، جس کا مجھے اے سی آرز اچھی ملی، ان سب کے ہم نے پروبیشن پیریڈز ختم کر کے اور ان کو پروموٹ کر دیا۔ یہاں تک کہ ہم نے باہر سے ریکروٹمنٹ کے بجائے اپنے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ان کو کورسز کرا رہے ہیں، کورسز کرا کے کانسٹیٹیوشن، رولز آف بزنس، ان ہاؤس بھی اور باہر بھی کورسز کرا کے ان کو پہلی اپرچونٹی دے رہے ہیں، انسٹیڈ کہ ہم باہر سے لوگوں کو لا کے بھرتی کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے اقدامات لیے ہیں، اس سے قومی خزانے کو سالانہ کتنے جو ہے کتنی بچت ہوگی، اور یہ جو 300 سے زیادہ پوسٹیں آپ نے ختم کی ہیں، ان سب سے کل ملا کر ہمارے قومی خزانے کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ہمیں قومی خزانے کو تقریباً سال کا 1 ارب روپے کا فرق پڑے گا، اور جو ہم جس طرح یہ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جابز ہماری ریڈیوس ہوتی جائیں گی، تو یہ تقریباً 500 ملین کا سالانہ کا فرق پڑے گا۔ اور میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو اسپیکر کی انٹائٹلمنٹ تھی فرسٹ کلاس ٹریول، وہ میں نے پچھلے 5 سال 2013 سے 18 وہ بھی اویل نہیں کی تھی، اور اب بھی میں نے وہ ایک دفعہ بھی اویل نہیں کی۔ جو انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ کمرے کے بجائے سویٹ لینا فارن ٹریول میں، وہ میں نے ایک دفعہ بھی یوٹیلائز نہ پہلے کی تھی نہ اب کروں گا، بلکہ شاید لیجسلیشن میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم اس کی امینڈمنٹ لا کے اس کو بھی کر دیں گے، کہ جب پاکستان افورڈ کر سکے گا تو ضرور کر لیں گے، جب تک نہیں کر سکا تو فرسٹ کلاس ٹریول لاؤنجز میں جا کے پے کر کے وہاں رہنا،
یا سویٹس وہ کرنا. 1 روم از گڈ انف فار می. میرا سائز بھی اتنا ہے کہ میں کلب کلاس کی سیٹ میں بھی فٹ آ جاتا ہوں اور سنگل روم میں بھی فٹ آ جاؤں گا. تو اس لیے وہ بھی ہم نے وہ ختم کر دیا. جہاں تک ایف پی ایس سی کا تعلق ہے, ہم 16 گریڈ سے اوپر کی جتنی بھرتی ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوگی اور ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. اس میں پروونسز کا کوٹا رکھ کے جو جہاں انٹائٹلمنٹ بنتی ہے وہ کریں گے, اور ہم ادر دین فیڈرل پبلک سروس کمیشن نہیں کریں گے. اس سے نیچے کی جو ہیں جابس آن اویلیبلٹی, جب کوئی ریٹائر ہوگا اس کے بعد ہم اس کو ایڈورٹائز کریں گے, ایک پراپر پروسیس جو ہے, اور وہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ خود ان کا ٹیسٹ لے گا, خود انٹرویو کرے گا اور وہ اس کو کریں گے. مگر ابھی تو لگتا ہے کہ اس کی باری کم از کم 2 سال 3 سال شاید نہ آئے. ایک آپ نے پوچھا کہ ڈیپوٹیشنز کا, دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ڈیپوٹیشنز یہاں آتے تھے اور آ کے پھر یہاں سے جانا نہیں چاہتے. ہم نے ڈیپوٹیشن 20 گریڈ سے نیچے کی بالکل بند کر دی ہے اور بائی لا بند کی ہے, اور فیوچر میں کوئی بھی ڈیپوٹیشنز نیشنل اسمبلی میں اگر آئے گا تو وہ 20 گریڈ سے اوپر آئے گا اور اس کو وہی الاؤنسز, پرکس اور پریولیجز ملیں گے جو وہ اپنی منسٹری میں لے رہا تھا, کوئی ایڈیشنل الاؤنس نہیں ملے گا. سو اٹریکشن ٹو کم ٹو دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان ول اونلی بی فار پروفیشنلز جو ذہن میں کوئی اور چیز بنا کے آتے تھے کہ ہم یہاں آئیں گے, منسٹر سے ملیں گے اور ان سے اپنے مسئلے مسائل حل کرائیں گا. یہ ایشو جو ہے یہ اب نہیں رہے گا. بایو میٹرکس کا ہم نے نیا سسٹم پھر سے لگایا ہے, پہلے بھی ہم نے 2014 میں لگایا تھا, اور اس سے اٹینڈنس ہماری بڑی ریگولر ہو گئی ہے, اور بایو میٹرک کی ایگزمپشن ہم نے کسی کو نہیں دی انلیس کوئی اپلیکیشن آتی فار اے اسپیسیفک پیریڈ, پھر ہم ایگزمپشن دیتے ہیں, وہ بھی کوئی ریزن ہونا چاہیے. سو ٹرانسپیرنسی پہ بہت ہم نے زور دیا ہے. کوئی امپلائی جو ہے اس کو کوئی شکایت ہے اس کے لیے سسٹم بنایا ہے, گریوینس سیل بنایا ہوا ہے. خواتین کے ایشو کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ خواتین جو ہیں جو نیشنل اسمبلی میں کام کرتی ہیں, اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ کمیٹی ٹیک اپ کر سکتی ہے. میں نے اسپیسیفکلی یہ کہا ہے کہ خواتین کو مغرب کے بعد مت روکیں, باقی جو نیشنل اسمبلی میں وہ یہاں سے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں, مغرب کے بعد ان کو روکنا شاید مناسب نہیں ہوگا. ہم نے ایک تو ای آفس کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور سب کچھ آن لائن ہے, اور ہم نے جو پپس کا انسٹیٹیوشن ہے وہاں سے تو شروع میں جو ہمارے نئے ممبرز آتے ہیں تو وہ آ کے وہاں کورس ہوتا ہے. اب ہم پپس کے بجائے نیشنل اسمبلی آف پاکستان پھر سے جو ہم نے 2014 میں انیشیٹو لیا تھا اور 18 تک چلا تھا, جتنے امپلائیز ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے وہ کانسٹیٹیوشن پڑھتے تھے اور رولز پڑھتے تھے اور اس کے اوپر ڈسکشن ڈیبیٹ کرتے تھے افسران کے ساتھ بیٹھ کے, اور تب وہ ایلیجیبل ہوتے تھے پروموشن کے لیے جب وہ اس کورس کو کر چکے ہوتے تھے. تو اس کو ہم پھر سے ری سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ریفریش بھی ہوتا رہے. جنہوں نے نہیں کیے ان کو ہم نے وہ کورس کرانا ہے, اور جو کر چکے ہیں اگر وہ کلاسز اٹینڈ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے آپشن اب اوپن رکھی تاکہ وہ بھی ہو. اور اگر ہمارے پاس ڈیمانڈ آئی ٹریننگ آف نیشنل اسمبلی ممبرز یا کو, تو ہمارے پاس یہاں اپنی اتنی فیسلٹی ہے اور اتنی ایکسپرٹیز ہے کہ بیسکلی ان کو یہی بتانا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے, رولز کیا ہیں, آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کیسے فل کرنی ہے, کیسے کویسچن ڈالنا ہے, کویسچن کس طرح کا ہوتا ہے, کال اٹینشن کیا ہے, ایڈجرنمنٹ موشن کیا ہے, لیجسلیشن کرنی کیا. ہم نے لیجسلیٹو کاؤنسل جو بنائی ہے اس کو ہم نے پھر سے ری ایکٹیویٹ کر لیا ہے, جو اسپیشلی اپوزیشن ممبرس کو جو ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کو لیجسلیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ ای آفس ہو گیا ہے, جلد ہی ہم اپنے اراکین اسمبلی کو آئی پیڈز دیں گے, جن آئی پیڈ میں کانسٹیٹیوشن, رولز آف بزنس, ایجنڈا, ریسرچ, اس طرح کی چیزیں ڈال کے, اور اس سے جو ہم ان کے لاجز میں بھیجتے ہیں پیپرز جو ہم یہاں ہاؤس میں لے کرتے ہیں, یہ پرنٹنگ کا کام ہمارا کم ہو جائے گا. بٹ جس طرح ہمیں ممبرز بتاتے رہیں گے ناؤ دے آر کمفرٹیبل یوزنگ دیز تھنگس, تو وہ ہمارا پیپر ریڈیوس ہوتا جائے گا. اسی کو ہم پھر کمیٹی میں ٹرانسفارم کریں گے. تو ہمیں امید ہے کہ بیفور دسمبر یہ سارا کچھ
بہت زیادہ اسٹریم لائن ہو جائے گا، اور ہماری جو پرنٹنگ کا ہے جو مٹیریل ہے یا جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ بھی ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوگی. اصل ہمارا آئے گا جو پی ایس سی میں ہمارا جو اتنی ڈاکیومنٹیشن ہوتی پیپر، ہم اس کو اور بجٹ کو جب اچیو کر لیں گے، بجٹ ڈاکیومنٹ کو جو پنک بک اور وہ آتی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ہمارے کچھ ممبران کم از کم 50% تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اور وہ اتنی پرنٹنگ جو ہے ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اور ادھر نہ کرنی پڑے. الٹیمیٹ ایم ہے آل کمیٹیز شوڈ بی پیپر لیس. کچھ تو پروموشنز ہیں جو ٹائم سکیل ہیں، جب وہ سرٹن ٹائم پورا کر لیتے ہیں. میں نے کوشش کر کے جو پرانا بیک لاگ تھا آف جو اپنی پروبیشن کمپلیٹ کرتے ہیں، ایک تو ان کو فائنلائز کیا. پروبیشن کے بعد جن کی ٹائم لائن تھی سینیورٹی سے لے کے ان کو کیا ہے. کوئی ایک امپلائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے جونیئر کو اوپر پروموٹ کر لیا گیا. اور پھر کچھ ٹیسٹ کی تھیں، جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں میرا کوک جو ہے نا، جو ذاتی کوک ہے جو میرے گھر میں کام کر رہا ہے، وہ فیل ہو گیا تھا، تو وہ پروموٹ نہیں ہو سکا. اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جو میرٹ پہ ہو وہ پروموٹ ہو، ٹیسٹ کے تھرو پروموٹ ہو، اور ہمیں کمپلینٹ الحمدللہ کوئی نہیں آئی. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ہماری باری پہ کوئی اور نہیں آئے گا، ہم سے نیچے والا اوپر نہیں آ جائے گا. اب سب کو پتہ ہے، اب جس وقت کوئی ایسی چیز ہم کریں گے تو وہ امیڈیٹلی عدالت چلے جائیں گے، اور وہ کاغذ لے کے جائیں گے جو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، جس میں ان کی سینیورٹی آلریڈی ہے. تو اس سے لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی، اس سے لوگوں کو حوصلہ ہوگا کہ جی ہم سے زیادتی نہیں ہوگی، اور ہمیں کام کرنے کا موقع بھی ملے گا. ہم کام اچھا کریں گے تو ہمارا جب جیسے وقت آئے گا تو ہمیں اس میں اپرچونٹی بھی مل جائے گی. اور رولز کا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے جتنے ہماری پروموشن، اپوائنٹمنٹ، پروموشن، ڈسکریشنری پاور، اس کے جتنے رولز ہیں وہ ہم نے ایسٹا کوڈ لے لیا جو فیڈرل گورنمنٹ کرتی. وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ رولز ہیں، تو جب ایسٹا کوڈ میں فیڈرل گورنمنٹ چینج کرے گی ہم اس کو بھی اڈاپٹ کر لیں گے. اس سے ہمیں زیادہ آسانی ہو گئی. یہ آئی پیڈ ہے جو آیا ہے، اور اس کی کنفیگریشن اب ہو رہی ہے، تو یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس ہفتے میں ہم سب کو دے دیں گے، اور سارے ممبران کو یہ دیں گے. اس کو میں کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آئی پیڈ ہم نے لیے ہیں، اور یہ آئی پیڈ کا ہمیں ایک پیسہ نہیں دینا پڑا. یہ آئی پیڈ ہوگا جو ہر ممبر کے پاس ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن اور رولز آف بزنس. جو ممبر پارٹیسپیٹ کر رہا ہوگا اس نے کانسٹیٹیوشن کو یا رولز کو کوٹ کرنا ہوگا تو یہاں سے دیکھے گا، اس کو بک کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا، ایجنڈا آف دا ڈے وہ اس میں ہوگا، اور ایجنڈا آف دا ڈے جو پرنٹ ہو کے ایک ان کے لاجز میں جاتا ہے یا ان کے گھروں میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیسک کے اوپر رکھا جاتا ہے، وہ ایجنڈا آف دا ڈے اس میں ہوگا. اگر کوئی سپلیمنٹری آئے گا، جس وقت سپلیمنٹری آئے گا وہ امیڈیٹلی اپلوڈ ہو جائے گا، اور یہ وہ لے جا سکتے ہیں اپنے گھروں میں بھی. ہم ان کو دیں گے، ریسیونگ لیں گے، جب وہ جا رہے ہوں گے، ریٹائر ہو رہے ہوں گے یا ان کی ٹرم ختم ہو رہی تو یہ واپس جمع کرا دیں گے. بٹ اس سے ہمارا میرا خیال ہے پیپر کا کروڑوں روپے کی بچت ہو سکتی. اور اصل سکسیس کب ہوگی؟ جب پبلک اکاؤنٹس کے وہ جو موٹے موٹے پیراز آتے ہیں وہ، اور جب بجٹ ہمارا ہوگا نا، تو وہ میں سوچوں گا اصل سکسیس ہے. جو بجٹ کی کتابیں آتی ہیں، پنک بک آتی ہیں، ان چیزوں کا جو لوڈ ہے وہ ختم ہوگا. اس لیے کہ وہ بہت سے پڑھی جاتی ہیں، بہت سی نہیں بھی پڑھی جاتی، موقع ہی نہیں ملتا. وہ لوگ صرف اپنے ریلیونٹ پورشن جو تقریر کرنی ہوتی ہے یا جو امینڈمنٹس موو کرنی وہ کرتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ اس پہ لے کے آئیں انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے ارکان نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں، آپ ان کے استعفے ابھی تک کیوں منظور نہیں کر رہے؟ ایک تو جی میری کوشش ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2014 میں بھی انہوں نے استعفے دیے تھے، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ حصہ بنے رہیں پارلیمنٹ کا، اور الٹیمیٹلی وہ پارلیمنٹ میں واپس آ گئے، اور پھر آنے کے بعد انہوں نے پارٹیسپیشن بھی شروع کر دی تھی. کمیٹیز چل جائیں گی، کمیٹیز تو ریکوزیشن آنی شروع ہو گئی ہیں، اور ریکوزیشنز کو ہم نہیں روک سکتے. ان ریکوزیشنز کے تحت یہ کمیٹی کی میٹنگ شروع ہو گئی ہیں، اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ، اور ان کو پیغام آپ کی وساطت سے بھی اور خود بھی دے رہا ہوں کہ آپ آئیں
کمیٹیز کا حصہ بنے اور یہاں پہ اپنا جو ذمہ داری ہے MNA ہونے کی وہ پوری کریں. انہوں نے سب نے اپنی گاڑیاں، سٹاف وغیرہ سب کچھ واپس کر دیا اور وہ وہاں کا کوئی ابھی ہم نے چیئرمین نہیں کیا. ریزگنیشنز میں نے ایکسیپٹ نہیں کی ہیں اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ وہ اس کا حصہ بن جائے. اور اگر زیادہ دیر وہ نہ ہوئے تو پھر میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان سے مشاورت کر کے پھر فیصلہ کروں گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ اور میں اکثر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کی جو لکھائی ہے وہ بڑی گندی ہوتی ہے. ہم آپس میں اکثر بات کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کبھی خبر نہیں ہوتی, کبھی ڈسکشن نہیں ہوتی. ڈسکشن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بھارت کی ایک ہائی کورٹ نے ڈاکٹرز کے حوالے سے, ڈاکٹرز کی لکھائی کے حوالے سے ایک اہم آبزرویشن دی ہے. وہ آبزرویشن BBC میں چھپی ہے اور میں نے جب وہ آبزرویشن میرے علم میں آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں, ہیلتھ کو کور کرتے ہیں, ان سے بات کی جائے اور جانا جائے کہ کیا پاکستان میں بھی ڈاکٹروں کی گندی لکھائی کی وجہ سے ہلاکتیں ہوتی ہیں یا نہیں. اس وقت اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے وقار بھٹی صاحب نے, جو کہ دی نیوز اخبار کے بڑے اچھے ہیلتھ کے رپورٹر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. وقار, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. وقار, مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت کی ہائی کورٹ نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ ایک شخص وہاں پر چلا گیا بھارت میں عدالت کے پاس اور غالباً اس کے ہاں کوئی ڈیتھ ہوئی تھی جس کی وجہ سے, یعنی کہ ڈاکٹر کی غلط یا گندی لکھائی کی وجہ سے کوئی دوائی دوسری دینی تھی وہ دوسری دے دی. اس کے اوپر وہ ہائی کورٹ میں گیا. لیکن کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسی صورتحال ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اکثر ڈاکٹرز کی لکھائی جو ہے وہ بڑی گندی ہوتی ہے, کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ اعزاز صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے. پیمز ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھی. شروع میں انہوں نے A لکھا, بیچ میں انہوں نے لائن لگائی, آخر میں انہوں نے X لکھ دیا اور پوری پرسکرپشن لکھی. وہ دوائی جب گئی, وہ جو لکھنا چاہتے تھے اس کے بجائے وہ کوئی اور دوا جس کے شروع میں A اور آخر میں X آتا تھا, وہ ڈسپینسری سے, فارمیسی سے ان کو وہ دوائی دے دی گئی. اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک. جب وہ ڈیتھ ہوئی, اس کے جب انویسٹیگیشن ہوئی, اور یہ بہت ریئر ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ یہ سامنے آ جائے معاملہ, وہ جب پتہ چلا تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو دوائی ڈاکٹر صاحب جو لکھنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا میں نے تو دوائی X لکھی تھی لیکن دینے والے نے دوائی Z دے دی. دونوں کے شروع میں A اور آخر میں X آتا تھا. تو وہ بیچارہ جو ہے, وہ بندہ مریض جو ہے جاں بحق ہو گیا. یہ جو ہینڈ رائٹنگ کا ایشو ہے, یہ پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پہ اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. دنیا میں اس کا علاج ڈھونڈ لیا گیا ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہ ابھی تک وہ پور ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے. اچھا, وہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے جب وہ جاتی ہے میڈیکل اسٹور پہ, وہاں پہ ایک میٹرک پاس بچہ ہوتا ہے یا انٹر کا جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے, فارماسسٹ ہے نہیں یہاں پہ, تو وہ جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ دوائی دے دیتا ہے. اچھا, دوائیاں جو ہیں دو میں ایک مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں 80,000 سے زیادہ برانڈز جو ہیں رجسٹرڈ ہیں دوائیوں کے. تو اس میں کئی دوائیاں جو ہیں وہ لک الائک ہوتی ہیں, یعنی کہ ان کی ڈبی جو ہے ایک جیسی ہوتی ہے, پتہ ایک جیسا ہوتا ہے, تو وہ ہوتا ہے لک الائک, ایک جیسا نظر آنے والی دوائی. ایک ہوتی ہے ساؤنڈ الائک, یعنی کہ دوائی کا نام جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے, مطلب ایسیلیکس ہے, ایسی فکس ہے, یہ مطلب دونوں مطلب میں مثال دو ملتے جلتے نام ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا, پڑھنے والے نے اس کو آخر میں X کی جگہ جو ہے وہ F پڑھا, اس نے وہ والی دوائی اٹھا کے دے دی اور وہ دوائی چلی گئی. اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے, فرض کریں ڈائبٹیز کی دوائی چاہیے تھی مجھے, اور مجھے جو ہے بلڈ پریشر کی دوائی دے دی گئی. اب بلڈ پریشر کی دوا جو ہے وہ بلڈ پریشر کم کرتی ہے یا مینٹین کرتی ہے؟ میں ویسے ہی بلڈ پریشر میرا کم رہتا ہے, مجھے جو ہے وہ اگر وہ دوا دے دی اور غلط ڈوز میں مجھے مل گئی, میرا بلڈ پریشر سڈن ڈراپ ہوا یا انکریز کر گیا یا کوئی اور مسئلہ ہوا. تو پاکستان میں دیکھیں ڈیٹا نہیں ہے, لیکن جو ابھی تک میں وہ سرچ کر رہا تھا, میری اپنی اسٹوریز تھیں کہ پاکستان میں تقریباً 5 لاکھ ڈیتھس پاکستان میں بھی میڈیکل ایررز سے ہوتی ہیں. میڈیکل ایرر سے 5 لاکھ افراد میڈیکل ایرر. اس میں جو میڈیکیشن ایررز, جو دوائیوں والے ایررز ہیں, وہ بھی تقریباً 1.5 لاکھ تقریباً ڈیتھس جو ہیں میڈیکیشن ایررز سے ہوتی ہیں ایک سال میں. 2022 میں میری اپنی ایک اسٹوری تھی جو ہم جیو کی ویب سائٹ پہ بھی میں دیکھ رہا تھا, 80,000 تو رپورٹ ہوئے ہیں میڈیکیشن ایررز پاکستان میں. لاہور, کراچی, اسلام آباد میں صرف 80,000. تو یہ تو دہشت گردی میں اتنے افراد ہلاک نہیں ہوتے جتنے میڈیکل ایرر کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رپورٹنگ نہیں ہے نا اس کے اوپر.
ہیلتھ پہ آپ ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ نیشنل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ ہم دی نیوز میں لکھتے ہیں، وہ کم لوگ پڑھتے ہیں. ہیلتھ کو پریورٹی ویسے بھی ہمارے یہاں اور نہیں سوشل میڈیا پہ تو بالکل بھی نہیں دی جاتی. یہاں پر تو کلک کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. جی ہاں. تو جو یہ جو ہیلتھ ہمارا جو ایشو ہے نا، وہ بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اس میں یہ جو ہینڈ رائٹنگ والا ایشو ہے، اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کوئکلی کہ ہینڈ رائٹنگ کا حل کیا ہے؟ اس کا بہت آسان حل ہے. اب ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے. دنیا میں اب موبائل ایپس پر پرسکرپشن دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر وہاں پہ پرسکرپشن لکھتا ہے، وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. آپ لے کے جاتے ہیں اور آپ جا کے اس ایپ کو دکھاتے ہیں یا اس اسٹور پہ دکھاتے ہیں اور وہ وہاں سے ایکسیس کر لیتے ہیں. آن لائن پرسکرپشنز یا ایپ کے ذریعے پرسکرپشنز یا کم از کم کمپیوٹرائز پرسکرپشنز. ایک بات اچھا، یہ صرف ہینڈ رائٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اس کے بہت سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. آپ کی ایج لکھنی ہوتی ہے، آپ کا سیکس لکھنا ہوتا ہے، جینڈر لکھنا ہوتا ہے، آپ کی ڈوزیج کتنی ہے وہ لکھنی ہوتی ہے. اور یہ ڈاکٹر کو خود لکھنی ہوگی. یہ ڈاکٹروں کو فل کرنی ہوتی ہے. پورا اس کی پرسکرپشن میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے ڈرگ انٹریکشن. مطلب مثال کے طور پہ میں نے کئی ایسے مریض دیکھے ہیں جو بوڑھے مریض ہوتے ہیں، ان کو ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے، ان کو ہائپر ٹینشن بھی ہوتی ہے، ان کو دل کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ان کو بلڈ تھنرز بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے گردوں کے مسئلے بھی ہوتے ہیں. اچھا، آپ جب ایک مریض کو 10 یا 12 دوائیاں دے رہے ہیں تو وہ دوائیاں آپس میں انٹریکٹ بھی کرتی ہیں. اس کو جو پنجابی میں کہتے ہیں لڑ بھی جاتی ہیں. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دوائیاں جو ہے آپس میں ریئیکٹ نہ کریں، لڑ نہ جائیں، ایک دوسرے کے ریئیکٹ نہ کر جائیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو پرسکرپشن ہوتی ہے اس کو دیکھ کے فارماسسٹ جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ دوائی جو ہے آپ کو اس دوا کے ساتھ نہیں لینی ہے، اس ڈوز میں نہیں لینی ہے، آپ کی یہ صحیح ڈوز ہے. تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ پتہ چلتا ہے آپ کی پرسکرپشن جو ہے اسٹرکچرڈ ہو، آن لائن ہو، کمپیوٹرائزڈ ہو. ایک اور جو مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہمارے میڈیکل سٹورز ہیں نا، یہ دکانیں ہیں، ان کو فارمیسی ہونا چاہیے. اور فارمیسی وداؤٹ فارماسسٹ نہیں ہوتی. چلیں ڈاکٹر نے کچھ لکھ بھی دیا ہے تو فارماسسٹ جو ہے دوسرا چیک ہوتا ہے، وہ اس کو روک لیتا ہے. یہاں پہ فارماسسٹ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے میڈیکل سٹورز ہیں یہ، اور یہ جو سسٹم ہے، یہ ہیلتھ کیئر سسٹم، یہ اصل میں 15 سے 20% مریضوں کو قتل کر رہا ہے. اچھا، سالانہ اس کے نتیجے میں جانیں جا رہی ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ ہم نے چونکہ اللہ کی مرضی کو ایک وہ کر دیا نا، تو ڈیولپمنٹ ورلڈ میں اللہ کی مرضی تو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن وہ سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے، کہیں غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو ٹھیک کرتے ہیں. اس کے نتیجے ہم جو ہے وہ پھر ہم لڑائیاں کرتے ہیں، ہم جا کے اسپتالوں میں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ یہ غلط انجیکشن لگ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ادارہ کون سا ہے جو اس کو ریگولیٹ کرے گا؟ دیکھیں پہلے نمبر پہ تو ڈریپ ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. پرسکرپشن میں بہت سارے ایشوز ہیں. دنیا میں جنیرک لکھا جاتا ہے، فارمولا لکھا جاتا ہے، پھر برانڈ اگر ضرورت ہو تو وہ لکھا جاتا ہے. پاکستان میں اس پہ ایک اسٹڈی ابھی لانچ کی ہے. اچھا یہ پہلے نمبر پہ ڈریپ ہے. دوسرا نمبر جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، یہاں پہ اتھارٹی ہے، ان کو وہ کرنا ہے. پھر ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں انہیں خود یہ وہ دیکھنا ہے. ہماری جو میڈیکل باڈیز ہیں انہیں یہ دیکھنا ہے. اور جو ہاسپٹلز ہیں ان کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں، اب پیپر لیس ہاسپٹلز آئے ہیں. ہمارا جو انڈس ہاسپٹل ہے، شوکت خانم ہاسپٹل ہے، یہ پیپر لیس ہاسپٹلز ہیں. تو جب پیپر لیس ہوگا تو وہ کمپیوٹرائز پرسکرپشنز ہوں گی. پیپر نہیں ہوگا، اس میں وہ اپنی رائٹنگ کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے وہاں پر. بہت شکریہ آپ کا وقار. ہم چاہیں گے کہ مستقبل میں بھی آپ سے ہیلتھ کے ایشوز کو جانتے رہیں. ہم اس پلیٹ فارم سے یہ ایشوز اٹھاتے رہتے ہیں، بلکہ آپ کی وساطت سے ہم چاروں صوبوں کو اور مرکز میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں یہ جو نیا سسٹم ہے اس کو متعارف کروائیں تاکہ لوگوں کو شفا ملے، لوگ اس کے باعث موت کا شکار نہ ہوں. تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہیں تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے.